بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ کا دوسرا رکوع شروع ہوا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے اعمال جس پر ان کو فخر تھا اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر ان کا رد و ابطال کرتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ جناب ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، جتنے حاجی آتے ہیں دنیا سے ان کو ہم پانی پلاتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں، کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ ڈس بلیور ہیں، اور پھر وہ کعبۃ اللہ کی خدمت کریں، تو اپنے اوپر کفر کی گواہی دینے کے باوجود اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کلیئر بات ہے۔ دیکھیں ایک بات دیکھیے، مساجد جمع ہے مسجد کی۔ مکہ میں اس وقت صرف ایک مسجد تھی، اور وہ مسجد تھی ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی، یعنی کعبۃ اللہ۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کعبہ اگرچہ اس وقت ایک مکہ میں موجود تھا، لیکن کعبہ ام القریٰ میں، یعنی تمام شہروں کی ماں، اصل شہر مکہ میں وارد ہے، واقع ہے، اور کعبہ اصل مساجد کی، تمام مساجد کی اصل ہے۔ یعنی کعبہ is a mother of the mosques and all masjids in the world are daughters of کعبہ۔ تو چونکہ کعبہ کی ایک مسجد کو اللہ نے اصل ٹھہرایا، اس لیے اس کو مساجد کا درجہ دیا۔ ایک مسجد تمام مسجدوں کی اصل ہے، اس لیے وہ اکیلی ہے لیکن مساجد ہے۔ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو قرآن میں ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ Surely Ibrahim was a nation believer and truthful to Allah subhanahu wa ta'ala۔ اکیلا ابراہیم اس وقت تھے ایک آدمی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک امت تھے، ایک گروپ تھے، ایک گروہ تھے۔ تو اسی طرح سے مسجد کعبہ شریف ایک ہے، لیکن چونکہ تمام مسجدوں کی اصل ہے اس لیے وہ مسجد ہے، لیکن مساجد بھی ہے۔ بڑی شان ہے کعبہ کی۔ ایک حدیث سنتے چلیے لگے ہاتھوں۔ حضور نے فرمایا ان حدیث قدسی میں، ان بیوتی فی الارض المساجد۔ اللہ سبحانہ وتعالی says my houses on the land, on the earth is my masjids۔ جتنی مسجدیں ہیں اے مسلمانوں، میرے گھر میں آنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، میرا گھر ہے یہ۔ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسی لیے مسجد میں چلانا، گالی گلوچ کرنا،
शोर मचाना, दुनिया की बातें करना बेला वजह, सब गलत है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर का हक ये है कि जब आदमी मस्जिद में आए और मकरूह वक्त न हो तो बैठने से पहले पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े, कम से कम दिन में 1 दफा। 10 दफा आना हो मस्जिद में, 1 दफा पढ़ लिया तो मस्जिद का हक अदा हो गया। यानी अल्लाह के घर में आओ तो कम से कम पहले अल्लाह के घर का हक अदा करो। और ये है कि 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो, ये मस्जिद का हक है। और मसला सुन लीजिए कि जब आए मस्जिद में और देखें कि जनाब अली आते ही आपने सुन्नत शुरू कर दी, तहियतुल मस्जिद का टाइम नहीं है, तो सुन्नत पढ़ेंगे तो उसी सुन्नत में तहियतुल मस्जिद भी अदा हो जाएगी। और अगर देखें कि आप ऐसे वक्त में आए हैं कि सुन्नत का भी टाइम नहीं मिला, जमात खड़ी हो गई है, तो आते ही जमात में शरीक हो जाए, उसमें तहियतुल मस्जिद और जमात दोनों हो जाएगी। और अगर मकरूह वक्त में मस्जिद में आए, ऐसे वक्त में आए कि सन इज राइजिंग, सन निकल रहा है, और सन इज सेटिंग, और सन इज ऑन द इक्वेटर, जिस वक्त कोई नफल वगैरह जायज नहीं है, तो उस वक्त आए तो आप पढ़ लें तीसरा कलमा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 3 दफा पढ़िए, 2 रकात तहियतुल मस्जिद का हक अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या इस्लाम है। और बात पे बात निकलती है, हमारे नबी ने फरमाया कि इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, हुजूर ने फरमाया कि ओ माय फॉलोअर्स, व्हेन यू पास थ्रू द गार्डन्स ऑफ अल्लाह देन पिक अप सम फ्रूट्स। जब अल्लाह की मस्जिदों से गुजरो, ये गार्डन ऑफ पैराडाइज है। मस्जिद क्या है? गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो फरमाया हुजूर ने कि व्हेन यू पास थ्रू द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज देन पिक अप सम स्वीट फ्रूट्स। जब जन्नत के क्यारी से गुजरो तो मेवा चुन लो। और दूसरा लफ्ज का फरतऊ का मतलब है चरने के भी आता है, लेकिन यह चरना ठीक नहीं है, मेवा चुनना। हुजूर क्या है वो मेवा चुनना? कहा कि पढ़ लो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मेवा चुन लिया आपने। अब देखें इस्लाम की शान। तो मस्जिद है तो अल्लाह फरमाता है इट इज नॉट गुड फॉर द मुशरिकीन, for those who associate others with Allah subhanahu wa ta'ala, that they inhabit the masajid of Allah, bearing witness of infidelity and disbelief against themselves. जो लोग मुशरिकीन हैं और अपने ऊपर शिर्क की गवाही भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ शिर्क लेकर के अल्लाह के घर की देखभाल करें, तो ये उनके लिए गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। अब यामुरु का मतलब इस पर समझ लीजिए। इमाम राजी लिखते हैं कि यामुरु आबाद करने का मतलब क्या है? आबाद करने का 2 मतलब है। एक मतलब है कि जहां मस्जिद नहीं हो वहां कोई मस्जिद बनाए, 10 आदमी मिलकर बनावे, या अकेला एक आदमी अपनी जमीन दे दे और कहे कि ये मैंने जमीन निकाल दी अल्लाह के लिए, मस्जिद के लिए, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, बना के मस्जिद दे दी, लीजिए मोहल्ले के तमाम लोगों आओ नमाज पढ़ो, यह है मस्जिद बनाना। यामुरो का मतलब एक ये हुआ। लेकिन ये वहीं बनाएंगे जहां जरूरत हो। फर्ज कीजिए यहाँ अगर सेंटास रोड के कोने पर कोई मस्जिद बना दें, चार्ल्स रोड और कमेंट्री रोड और ग्रिल, इस समर रोड के बीच में कोई मस्जिद बना दें, तो ये फायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद की यहाँ जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो मुसलमानों को इकट्ठा नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वहां पर अगर कोई मस्जिद बना दे तो वो यामुरो में दाखिल है। और उसकी बशारत हमारे नबी ने दी है कि मम बना लिल्लाह बैतन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। Whosoever builds a masjid for the sake of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will build for him a house in paradise. कोई मस्जिद बना दे अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक बिल्डिंग बना के दे देगा, तो बेला जरूरत न हो। एक तो मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है यामुरो का, जिसको हमारे नबी ने एक हदीस में समझाया है। फरमाया कि जब तुम किसी आदमी को देखो कि मस्जिद में आता है, सफाई करता है, देखभाल करता है, कुछ पढ़ता है, आता है, जाता है, तो गवाही दो कि वो मोमिन है।
اس کے بارے میں تم گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے. تو جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، روزہ داروں کی خدمت بھی کرتے ہیں، روزداروں کو روزہ توڑنے کے لیے کچھ بھیجتے بھی ہیں، تو یہ سب کون لوگ ہیں؟ We bear witness that they are true Muslim. الحمدللہ یہ مسلمان ہیں. تو تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے اگر موقع نہیں ملتا تو بہرحال مسجد میں آ کے نماز بجماعت پڑھتا ہے. یہ مسجد کی آبادی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد غریب ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ اسٹرنجر، اجنبی. وہ مسجد غریب ہے جس میں لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے. محلے میں مسجد بن گئی ہے لیکن محلے والے نماز پڑھنے نہیں آتے، اس میں اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تو وہ مسجد کیا ہے؟ غریب ہے. غریب کے معنی پور نہیں، بلکہ غریب معنی اجنبی. اجنبی کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ 100 اندھے ہوں، ایک جگہ 100 اندھے جمع ہیں اور وہاں کوئی حسین و جمیل محبوب ہو، تو اس حسین و جمیل محبوب کے حسن و جمال سے کس کو فائدہ ہوگا؟ وہ اجنبی ہے، وہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں. اسی طرح سے جہاں مسجد بنی ہے اور محلے کے لوگ مسجد میں نہ آویں تو وہ مسجد کیا ہے؟ اجنبی. اس کو بھی سمجھیے اور واضح کرتا ہوں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا. اسلام اسٹارٹیڈ ایز اے اسٹرینجر. اسلام شروع ہوا اجنبی بن کر. یعنی مکے میں جب ہمارے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت مکے میں سوائے رسول کے کون تھا جو اس کو جانتا تھا؟ اور کوئی نہیں تھا. اگر کوئی ہوتا تو کہتا کہ حضور سچ فرمایا آپ نے، لیکن دیکھا کہ پورا عرب آپ کا دشمن ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ جو توحید لے کر آئے ہمارے نبی علیہ السلام اور اسلام، تو اس وقت عرب میں کون تھا جو اسلام کے ان قوانین سے واقف تھا، ان اصولوں سے واقف تھا؟ کوئی نہیں تھا. ایک یتیم اٹھا، اللہ اللہ، در یتیم اٹھا، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لیا، بدن زخمی ہو گیا، آپ کا لہو لہوان ہوا، آپ کو گالیاں دی گئیں، دیوانہ کہا گیا، مجنو کہا گیا، ساحر کہا گیا، قرآن کو جادو کہا گیا، قتل کا پلان بنایا گیا، یہاں تک یہودی نے زہر بھی دے دیا. لیکن یہ اللہ کا ایسا پیارا بندہ ہے، ایک ہی دھن میں لگا ہوا، بس شروع سے لے کے آخر تک. یہاں تک یہ قرآن بولا کہ اے رسول تو اتنا دیوانہ ہے میری توحید کا، معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے کو کل کر دے گا. میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو. تبلیغ کرتے رہو، کام کو دور تک پہنچانا میرا کام ہے. ہمارے نبی نے تنہا یہ پھیلا اسلام. اس طرح سے وہ عالم اجنبی ہے جس کے علم سے لوگ فائدہ نہ اٹھاویں. مولوی صاحب ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر عالم فاضل ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے. پوچھتے ہیں تو کیا ہے؟ انڈیا کی مثال دے دوں آپ کو، ذرا بات پہ بات نکلی ہے. ایک علاقے میں ایک پیر صاحب آتے تھے، مریدوں کے گھر میں سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ آتے تھے کہ کچھ بتائیں. تو انہوں نے 2-3 دفعہ آنے کے بعد ایک دفعہ کہا کہ جب میں آؤں تو تم مریدوں کو چاہیے کہ مجھ سے کچھ سیکھو، پوچھو. تو ایک دن ایک صاحب کو جوش آیا، پوچھا حضرت وضو میں کتنے فرض ہیں؟ بے وقوف کہیں کا، یہ تو 4 آنے کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. 4 آنے کی 25 پینس کی کتاب خرید لو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وضو میں اتنے فرض ہیں، وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو ایسے بناتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کے بارے میں پوچھو کہ اس کا وصال کیسے، قرب کیسے حاصل ہوگا، وہ راضی کیسے ہوگا، توحید کیا ہے، معرفت کیا ہے، ذکر کیسے کریں گے. تو یہ ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی حقیقت ہو اور کوئی اس کو پوچھے نہیں تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اجنبی. اس کی بری بہتی مثال ہے عربوں پر. دولت بھری ہوئی ہے، نکالنے کے لیے نوکر آیا ہوا ہے، خود ہم نہیں نکالتے. تو دیکھیں فرمایا کہ مشرکین it will not be fitting to the disbelievers
and those who associate others with Allah subhanahu wa ta'ala, that they should inhabit the masjid of Allah, bearing witness of infidelity against themselves. اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے ان کو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے امام رازی نے لکھی ہے ایک بات کہ اللہ فرماتا ہے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو کہ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. او ابراہیم اینڈ اسماعیل, clean my house, this house, for those who pray in it. ان کے لیے جو اس میں عبادت کرتے ہیں. والعاکفین, for those who stay for devotion, جو اللہ کے لیے اس میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے پاک کرو, ہے نا. جو بھی آئے یہاں پر اس کے لیے مسجد کو پاک صاف رکھو. تو مسجد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پاک صاف رکھا جائے. اور فرماتا ہے کہ انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہیں. تو ناپاک آدمی پاک خدا کے پاک گھر کی کیا خدمت کرے گا؟ ناپاک سے مراد بدن کی ناپاکی نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے عقیدے کی ناپاکی. شرک میں دوئی ہے اور دوئی میں بدبو ہے, اس لیے کہا گیا کہ مشرک ناپاک ہے. لیکن ایک سوال یہاں ضرور ہے کہ مشرک یا کافر مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے نبی علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ مشرک کا بدن اگر پاک ہے اور ہے وہ مشرک, تو مسجد میں وقتی طور پر آنا چاہے کہ ضرور سے تو آ سکتا ہے. جیسے ثقیف کا وفد ثقیف آیا تھا حضور کے پاس, تو حضور نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تھا. قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی سمامہ بن اوسال پکڑے گئے تھے, ان کو مسجد میں حرم شریف کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا, حالانکہ وہ ڈس بلیور تھا, بعد میں مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ مشرک بالکل مسجد میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ناپاک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ناپاک ہے, لیکن ناپاکی سے مراد ہے عقیدے کی ناپاکی, نہ کہ جسم کی ناپاکی. جسم ہمارا ناپاک ہو تو ہم مسلمان ہو کر کے بھی مسجد میں نہیں آ سکتے. تو مشرک کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. Their deeds, their entire works have been destroyed and in fire they will abide forever. مشرکین کے جتنے نیک کام ہیں وہ سب برباد ہو گئے کفر اور شرک کی وجہ سے, اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے. مشرکین کا نیک عمل کیا تھا؟ مشرکین کا نیک عبادت تو تھی نہیں, عبادت کرے بھی تو عبادت مقبول نہیں تھی کیونکہ شرک تھا ان کے اندر. نیک عمل یہ تھا کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, بھوکے حاجیوں کو کھلاتے تھے, غریب مسکین کی بھی مدد کرتے تھے. یہ نیکی اللہ کو بہت مقبول ہے. تو یہ نیکی کرتے تھے, لیکن یہ نیکی اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب ڈسٹروائے ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرتا ہے, اس آدمی کی نیکی قبول کرتا ہے جس میں ایمان ہو اور خلوص ہو. ایک آیت اور سن لیجئے مختصراً, وہ یہ کہ فرمایا کہ مشرکین تو مسجد آباد نہیں کر سکتے, تو پھر مسجد آباد کون کرے گا؟ فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. Only those inhabit the masjid of Allah who believe in Allah and the last day. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ and establish prayer 5 times daily. وَآتَ الزَّكَاةَ and they pay zakah. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ and they do not fear but only Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا الْمُهْتَدِينَ. Surely they are guided ones. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ ہیں مسجد کی آباد کرنے والے. 4 چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں بالمختصر. ایک تو یہ کہ اللہ پر اس کا ایمان ہو, کیونکہ توحید بنیاد ہے, تمام مسائل کی جڑ ہے, تمام
نیکی، تقوی، طہارت، بخشش اور غفران کی بنیاد ہے توحید. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. والیوم الآخر، اور آخرت کا دن، حساب و کتاب کا دن، لائف آفٹر ڈیتھ پر اس کو یقین ہے، ڈے آف ریزوریکشن کو اس کو یقین ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا، تو مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، تو پھر محمد رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ یہ انہوں نے جو کلمہ کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے تو مقصد ان کا کیا ہے؟ بادشاہ بن جانا، کہ پورے عرب کے لوگ ان کو ماننا شروع کر دیں، دنیا کی دولت سمیٹ کے ان کے پاس آ جائے اور ان کی شان چمکے، جھنڈا ان کا بلند ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے نبی کا مقصد اسلام کی تبلیغ سے ناموری نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بلندی نہیں چاہنا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ مقصد ہے کہ توحید کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. رسول کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کلمہ پڑھانے سے، ہے نا، اس لیے یہاں چھوڑ دیا گیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد رسول اللہ نہیں ملائیں گے کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ایمان حاصل نہیں ہوگا. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، آخرت کا دن کا مطلب کہ حساب کا دن ہے، وہ آخرت کا دن ریکننگ ڈے ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ اس دن چیک کیا جائے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور غریب مسکین کو بھی نہیں بھولتا. ایسا نہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اور پڑوسی بیچارہ روٹی کے لیے چلا رہا ہے ایک لقمہ نہیں دیتے. ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. ایسا آدمی سخت ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میرا پڑوسی کا بچہ یتیم رو رہا ہے تو اپنی زکوٰۃ میں سے، خیرات میں سے اس کو دیتا ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ نکالو تو پہلے دیکھو اپنے رشتہ دار میں کون غریب ہے. غریب ہو تو یہ نہیں کہ رشتہ دار ہے تو اسی کو دے دو، ہے نا، میں بھی ملینئر، میرا رشتہ دار بھی ملینئر بن جائے، یہ نہیں. غریب مسکین ہو رشتہ دار تو پہلے اس کو دو. چچا، بھائی، اس کے اولاد، ماموں، خالہ، بہن، بہنوئی، یہ سب ہیں. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور رشتہ داری کے نبھانے کا بھی ثواب مل جاتا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم آپ لوگ کہتے ہیں. تو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے معاملے میں ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ہی. لم یخش الا اللہ. یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ آدمی ظالم سے بھی ڈرتا ہے، آدمی فسادی لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، آدمی کو ڈر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈر اپنی جگہ پر انسانیت کا ڈر ہے. خود دیکھیں آپ، قرآن ہی سے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جب زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. اور خود قرآن کہتا ہے کہ فر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا بڑا اژدہا ہے تو بھاگ نکلے. اور لم یعقب، مڑ کے دیکھا بھی نہیں. یہ نیچر ہے انسان کی، اس میں عیب نہیں ہے، ان کی توہین نہیں ہے، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے. اور اس کو اور واضح کروں تو اس طرح کہوں گا کہ ایک فقیر تھے، انہوں نے اپنے مرید کو چلہ کے لیے بٹھایا پہاڑ کی کھوہ میں کہ 40 دن چلہ کرنا ہے اس کو. ایک دن سانپ نکل کے آ گیا سامنے تو انہوں نے پکڑ لیا تو سانپ نے گھوم کر کے ڈس لیا، زہر بدن میں پھیل گیا. پیر صاحب کو خبر ہوئی، صحیح ولی لوگ تھے، گئے پوچھا کہ تو نے سانپ پکڑا کیوں؟ تو کہا کہ حضور آپ نے ہی تو بتایا ہے کہ ذرے ذرے میں اسی کا نور ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جب کچھ نہیں اور اس کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں تو میں پکڑو، کیا کرے گا؟ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ بات صحیح ہے، فقط اللہ ہی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. Wheresoever you turn your face, there is the essence of Allah. جدھر گھومو ادھر اللہ ہے، حق ہے یہ. لیکن جب اللہ کو غضب کی صورت میں دیکھو تو اسے ڈرو، ورنہ وہ ضرور غضب نکالے گا. ہاتھی دیکھو
تو اس صوفی کی طرح مت کہو کہ صوفی صاحب جا رہے تھے مست ہو کر کے، ہاتھی آ رہا تھا تو کہا کہ کیا ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، قریب بڑھے تو ہاتھی نے لپیٹ کے کچل دیا، صوفی صاحب مر گئے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، آگ لگی ہو تو اس میں کودو مت، غضب کا اظہار ہے، جل جاؤ گے، جلانے والا اللہ ہی ہے، لیکن غضب میں ہو تو مت جاؤ قریب۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کنویں میں گر گیا تو کنویں میں نماز نفل چھوڑ کے کنویں میں کود کے نکالیے اس کو، لیکن اگر کنویں میں کودنا آتا ہو، تیرنا آتا ہو تب ہی نا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دریا میں ایک آدمی گر گیا اور خود مجھ جیسے آدمی کو تیرنا نہیں آتا، میں نے کہا کہ کودوں گا اس میں، لیجیے مولوی صاحب بھی گئے، ایک تو ڈوبائی تھا، دوسرا بھی ڈوب گیا۔ تیرنا آتا ہو، نکالنا آتا ہو تو اس پہ ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کے اور اس کی جان بچاؤ، ورنہ اگر آتا ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے طبعی طور پہ ظالم سے بھی ڈرتے ہیں، فسادی لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کہے کہ جناب نماز مت پڑھو، برطانیہ میں ہو نماز پڑھتے ہو، تو کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یار بات چنگی کر رہے ہو، نہیں پڑھوں گا، تو پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرا، اس نے شیطان کی بات مان لی۔ تو وہ کہے کہ جناب گو آپ ہمارے چچا ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے گرو ہیں، آپ نے بڑی مدد بھی کی ہے، لیکن مہربانی کر کے آپ ایسا کریں کہ نماز سے مجھے مت روکیے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ پکڑے گا وہ کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈرنے کا مفہوم ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ نہیں ڈرتا مگر صرف اللہ سے دین کے معاملے میں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، surely these people are the guided ones، rightly guided ones، یہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، صرف مسلم بائی نیم نہیں ہیں بلکہ مسلم بائی ایم ہیں۔ مقصد ان کا ہے کہ اللہ کو خوش کرو، اللہ کی بندگی کرو، ذکر کرو، فکر کرو، توبہ اور استغفار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 امان اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، زمین دنیا میں 2 امان مانے پیس، سیٹسفیکشن، سیکیورٹی، 2 احدہما رفع احدہما، ایک اٹھا لیا گیا، دوسرا باقی ہے۔ جو اٹھا لیا گیا وہ ہمارے پیارے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب تک تھے مسلمان پر آنچ نہیں آئی، ہمیشہ مسلمان اوپر گیا۔ اگر حضور 20 سال اور زندہ ہوتے تو پوری دنیا میں آپ کا جھنڈا ہوتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ 63 سال کی عمر چلے گئے، جب تک رہے مسلمان کو بلندی ہی بلندی، رفعت ہی رفعت ملتی رہی، اور ایک مہینے کی دوری پر دشمن تھا وہ بھی وہاں ڈرتا تھا۔ اور جب آپ تشریف لے گئے تو اب کیا رہ گیا؟ استغفار۔ جب تک بندہ استغفار کرتا ہے خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو امن دیتا ہے۔ اس لیے استغفار ضرور کرنا چاہیے، خالی کلمہ ہی نہ پڑھیں، کلمہ بھی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی پڑھیں، اور وہ پڑھیں تیسرا کلمہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جنت سے 7ویں آسمان سے معراج کی رات پیغام بھیجا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیل مائی سلام ٹو یور فالوورز، آپ اپنی امتیوں کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، and tell them that the land of paradise is very beautiful، جنت کی زمین بڑی پیاری ہے۔ if your followers want to plant there in paradise, to create a garden for themselves, then tell them to read subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim۔ یہ تسبیح پڑھو، یہ ہر تسبیح جنت میں پھول بن کر سامنے آئے گی، گارڈن بن کے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تسبیحوں کو چینج کر دے گا فلاورز میں، فروٹس میں، شہد میں، ہنی میں، دودھ میں، تازہ پانی میں۔
اپنا ہی کیا ہوا وہاں رنگ بدل کے آ جائے گا. اپنا ہی عمل ہوگا جو رنگ بدل کے آئے گا. تو دیکھیے کیا فرمایا کہ کون لوگ ہدایت پہ ہیں. 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایمان لایا اللہ پر ہے نا، یعنی توحید پر، توحید رسالت پر اور آخرت پر، اور نماز کا قائم کرنے والا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، اور مالدار ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، اور دین کے معاملے میں اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ اولئک من المہتدین، they are rightly guided ones in my sight. یہ صحیح لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیوم، اپنے فضل سے نماز